बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम डेवलपमेंट के साथ ये जो मैं आपसे खबरें डिस्कस करूंगा ये गौर से सुनने वाली बात है और इस व्लॉग को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बिलअमूम ये खबरें वो हैं जो कि आपको हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप आयद है और काफ़ी सख्ती की जा रही है। इसलिए क्योंकि बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत के साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। और अब बारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने तो जो झेलना था मुसीबतें झेल ली। उनके तो 10,000 सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में हैं और क़यामत सुग़रा उन पे बर्पा की हुई है और कोई पुरसान हाल नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। और न सिर्फ ये बल्कि जो 4-4 महीनों से कैद हैं लोग बग़ैर ट्रायल के, उनको मज़ीद दोबारा से गिरफ्तार करने और मज़ीद तफ्तीश करने के लिए अदालतों से इजाज़तें ली जा रही हैं। उन पर जंग छेड़ने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, बगावत के इल्ज़ाम, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात ऐड करके उनको मज़ीद तफ्तीश के लिए रोका जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है और मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उनके वर्सा से, फैमिली मेम्बर्स से मुलाकातें नहीं हो रही और काफ़ी बुरी हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके कारकुनान की और ख़ुद चेयरमैन इमरान खान की अटक जेल में इंतहाई गैर इंसानी सलूक, गैर कानूनी सलूक वो किया जा रहा है। बहरहाल अब बारी है किसकी? पीडीएम की। मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके तेवर बदले बदले से हैं, बल्कि काफ़ी उखड़ चुके हैं। मरियम साहिबा भी खुद उखड़ी उखड़ी नजर आ रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम दी जा रही हैं। और अब जो असल खबर है, अब खबर यह है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को यह कहा जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जनाब अब आप पसंद करें, आप किस जेल में जाना पसंद करेंगे। आपने जेल में तो जाना ही जाना है, आप अडयाला जेल जाएंगे या अटक जेल जाएंगे। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये कोई और जमात नहीं कह रही, ये पीडीएम की जमातें कह रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब बराह रास्त अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछ रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपने कौन सी जेल में जाना है और आप पहले निगरान वजीर आजम होंगे जिनको जेल जाना पड़ेगा। आखिर ये मामला क्या है, क्यों ये नौबत आई है और दरूने खाना हो क्या रहा है, ये जरा आपसे मैं शेयर करता हूं। आज मरियम साहिबा ने खबर चलवाई और वो खबर ये थी कि हम जनाब बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और इलेक्शन कैंपेन होगी जिसमें हम ऑडियोज और वीडियोस, खुफिया ऑडियोज और वीडियोस लेके आएंगे और अहम शख्सियात की लेके आएंगे। उनमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जिक्र किया जा रहा है, उनमें जनरल बाजवा का जिक्र किया जा रहा है, जनरल फैज हमीद साहब का जिक्र किया जा रहा है, कुछ और इसी तरीके से जर्नलों के जिक्र किए जा रहे हैं कि जी हम उनके खिलाफ ऑडियोज लेके आएंगे और जजेस के खिलाफ भी लेके आएंगे। इलेक्शन कैंपेन में हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इनफैक्ट ये क्यों धमकाने की कोशिश की जा रही है? ये बुनियादी तौर पर ये साबिकीन की नाम लेके, जनरल बाजवा का नाम लेके, जनरल फैज का नाम लेके और जनरल जस्टिस जावेद इकबाल का नाम लेके हाजरीन को धमकाया जा रहा है। जो इस वक्त सिटिंग सर्विंग मौजूद है उनको धमकाया जा रहा है कि जनाब हमारी जुबानें बड़ी दराज हैं, हम तो किसी हद तक भी जा सकते हैं और अगर हम उस वक्त जनरल बाजवा को चैलेंज कर सकते हैं, जनरल फैज को कर सकते हैं, डीजीसी को चैलेंज कर सकते हैं और उनको हम रिमूव भी करवा सकते हैं, तो फिर हम किसी के खिलाफ भी ये काम कर सकते हैं। ये खबर तराई से चलवाई गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह भी उसके बाद उसकी एक इससे पीछे एक और खबर है और वो खबर है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, उन्हें रोक दिया गया है। खबर चलाई गई कि 15 अक्टूबर को वो आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो आना था सितंबर के वस्त में और वो नहीं आ रहे। और फिर उसके बाद जैसे ये खबरें चली कि वो वस्त में नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ साहब लंदन उनके पास पहुंचे हुए हैं, दीगर रहनुमा भी पहुंचे हुए हैं, इजलास भी हो रहे हैं, तो मामला क्या है? आखिर क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं आए, नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान नहीं आए, 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, तो जिम्मेदार तो फिर शहबाज शरीफ साहब हुए, उनके भाई। तो उनके भाई पे तो इल्ज़ाम नहीं, अपने भाई पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे वो कि मैं शहबाज शरीफ साहब की गलती या इनकी गफलत या इनकी बुज़दिली की वजह से मैं नहीं आया, बल्कि वो मैसेज दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब हमें आपने रोका हुआ है और हमारे रास्ते में रुकावटें आप पैदा कर रहे हैं। और इसलिए वो जरा सुन लें कि जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए रुकावट पैदा की जा रही है।
نواز شریف نے آئین اور قانون سازی کی ہے. ایک طبقے نے نواز شریف کے اس عمل کو غلط رنگ دیا. ایک طبقے نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. مسلم لیگ کو الیکشن کی تاخیر سے نقصان پہنچے گا، یہ کہہ رہے ہیں وہ. اور مسلم لیگ نون کبھی الیکشن میں تاخیر کے حق میں نہیں، لیکن یہ حقیقت تو یہ نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن کو کہہ کے آئے ہیں وہ تو کہہ کے آئے ہیں کہ جناب جب تک آپ ڈیلے کرتے ہیں کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹیم بھیجی تھی الیکشن کمیشن میں تو یہ کہہ کے آئے ہیں. مسلم لیگ نون نہ کبھی الیکشن میں تاخیر کے حق میں نہیں تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اکثریت کو توڑ کر اقلیت کو مسلط کیا جائے تو یہی نتیجہ ہوگا. 2018 کے ان کرداروں کو بے نقاب نہ کیا تو نقصان اداروں کو ہوگا. آج بھی عوام کے مقبول لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، اور ان کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جو عمران خان کو لانے کی بات کرے گا، دوبارہ واپس لانے کی بات کرے گا، ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. یہ میسج کس کو سنائے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ تو ہے جاوید لطیف صاحب. کون ہے؟ مسلم لیگ نواز کے، مریم صاحبہ کے رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، جو بھی کہہ لیں آپ. اس کے بعد ایک اور آواز، شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہر وزیر اعظم جیل جاتا ہے، لیکن آج تک نگراں وزیر اعظم کوئی نہیں جیل گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ بھی جیل جانے کے لیے تیار رہیں. انوار الحق کاکڑ بھی جیل جانے کے لیے تیار رہیں، اور آج تک تو ایسا نہیں ہوا لیکن وہ تیار رہیں. اور انہوں نے کہا کہ تمام وزراء اعظم جیل جا چکے ہیں، لکھا ہونا چاہیے کہ ہر وزیر اعظم جیل جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا خاقان عباسی صاحب نے کہ الیکشن کمیشن اس وقت بھی پرانی مردم شماری کے تحت انتخابات کروا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ ہم نئی مردم شماری پر الیکشن نہیں کروا سکتے، اور یہ کام وہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. اور انہوں نے کہا کہ آئین سپریم ہے، نیچے ایکٹ آف پارلیمنٹ قانون سازی، سبارڈینیٹ قانون سازی نہیں ہے، فوقیت اس کو نہیں دی جا سکتی. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر مردم شماری کی منظوری پر سمجھوتا کیا ہے تو غلط کیا ہے. اگر مردم شماری کی منظوری نہ دیتے تو الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوئے تو اس کا تاخیر کا سینٹ پر اثرات پڑیں گے. اگر انتخابات نہ ہوئے تو اسٹیٹ اپنا کام جاری کیسے رکھے گی؟ ایک مستقل باڈی ہے، وہ ہر 3 سال بعد تبدیل ہوتی ہے، یعنی کہ سینٹ کا متاثر ہوگا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی انوار کاکڑ صاحب کو جیل جانے کا اندیا دے دیا کہ جیل جانے کے لیے تیار رہیں. اب ایک اور خبر ہے، اور وہ بھی ذرا سنیے، کیونکہ یہ دھمکیاں کاکڑ صاحب کو کیوں دی جا رہی ہیں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بتا چکا ہوں، ایاز صادق صاحب کا، جاوید لطیف صاحب کا. اب ذرا مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے ترجمان کیا کہتے ہیں، حمداللہ صاحب. وہ بہت ہی انہوں نے کہا کہ فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی، اور آئین سے ماورا عمل کو دوام دینے کی کوشش نیک نیتی نہیں ہوگی. ایسے عمل سے سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی، اور مجھے نظر آ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجبوری سیاستدانوں پر آئے گی. یعنی وہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو اور کاکڑ حکومت کو. اگر آگے جا کے سنیے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بہت خطرناک باتیں کی انہوں نے کہا کہ اس تحریک کے لیے تمام جماعتوں کی وحدت کا نقطہ مولانا فضل الرحمان ہوگا، اور ایک دن یہ سارے سیاستدان کہیں گے الیکشن الیکشن الیکشن، اور ایک دن آئے گا جو نعرہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ہے وہی مسلم لیگ نون کا ہوگا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یہی نعرہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور وہ دن آئے گا اور سارے عمران خان صاحب کے حامی ہو جائیں گے اور اس کے اتحادی بن جائیں گے. مستقبل میں جو بھی حکومت بنے گی وہ فضل الرحمان اور جے یو آئی کے بغیر نہیں بن سکتی. اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے کہ جے یو آئی کے بغیر حکومت بنی یا بنائی گئی تو وہ چل نہیں سکے گی. سیدھا سیدھا جناب ہمارا حصہ رکھیں. آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح نگراں کابینہ بنائی جا رہی ہے. یہ نگراں حکومت یعنی کہ وفاقی نگراں حکومت کون بنا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے، اور بلوچستان میں نگراں حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو نگراں کابینہ فارغ کی ہے جے یو آئی کے جتنے بھی وہ سارے کے سارے وزیر فارغ کر دیے، تو گورنر خیبر پختونخوا کو بھی فارغ کرنا ہے اور گورنر پنجاب کو بھی فارغ کرنا ہے. نئے گورنر ادھر آنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو وہ کہتے ہیں کہ
قریب قریب ہے ہی نہیں الیکشن، تو یہ 2 سال کم از کم 2 سال تو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، یہ 3 سال کا پلان ہے، 3 سال تک کوئی الیکشن نہیں ہے، الیکشن کم از کم جلدی سے جلدی ہوئے تو وہ ہوں گے 2025 میں، اپریل 2025 کے بعد کہیں جا کے الیکشن ہوں گے، اور 2025 اپریل میں الیکشن کروانے میں ایک بہت بڑا راز پنہا ہے، اور وہ راز جب کھلے گا تو سب بھڑک اٹھیں گے۔ جو بات کہہ رہے ہیں مولانا حمداللہ، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن 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 ہر طرف سے نعرہ آئے گا، اور اسی لیے وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح نگراں کابینہ بنائی جا رہی ہے، اگر سالے بھتیجے بھائی اور رشتے دار وزیر بنانے ہیں تو پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ پی ڈی ایم کے ترجمان کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں کے، تو پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ تو نگراں حکومت نہیں بلکہ گھریلو سیاست ہے، اور اس ماحول میں صاف شفاف انتخابات ہونا ناممکن ہے۔ بلوچستان نگراں حکومت کے ایک وزیر کا تعلق ڈیرہ غازی خان پنجاب سے ہے۔ کیا بلوچستان کی 2 کروڑ 30 لاکھ آبادی میں بھی آپ کو 11 یا 14 بندے نہیں ملے؟ اور جو بھی یہ کر رہا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ یہ پی ڈی ایم کے ترجمان کہہ رہے ہیں، ادھر مریم صاحبہ نے فائل کھول دیا ہے، اور ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ادھر جاوید لطیف صاحب نے، اور ایاز صادق صاحب نے، اور ادھر جناب پی ڈی ایم کے ترجمان مولانا فضل الرحمان صاحب کے اہم رہنما انہوں نے کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جی اتفاق کرتا ہوں کہ بل پر صدر کے دستخط کے معاملے میں حکومت انکوائری نہیں کروا رہی، کاکڑ حکومت انکوائری نہیں کروا رہی، جو عمران خان صاحب جو صدر پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، تو صدر اور حکومت کی کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ انوار صاحب آنکھیں بند کر کے دستخط کرنا آپ کو جیل لے جا سکتا ہے۔ اب یہ سیدھا انوار الحق کاکڑ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب آنکھیں بند کر کے دستخط کرنا آپ کو جیل لے جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم خود کو صاف شفاف انتخابات تک محدود رکھیں، اگر انتخابات آگے پیچھے ہوئے تو پھر ان کا اختتام بھی اڈیالہ یا پھر اٹک جیل ہوگا۔ یہ نگراں وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کے ترجمان کہہ رہے ہیں کرسی نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، انوار کاکڑ صاحب پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انوار کاکڑ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کیوں ٹارگٹ پہ ہیں؟ وہ اس لیے ٹارگٹ پہ ہیں جی کہ الیکشن ابھی تک ان کا ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، اور بالکل دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کروانے۔ اب اس میں ریزسٹنس کس نے، مزاحمت کس نے کرنی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن اگر 90 دن کے بعد نہ ہوئے، 90 دن کے اندر نہ ہوئے تو بڑا بحران پیدا ہوگا، اور ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، پریشر ڈال رہے ہیں۔ ابھی تک سپریم کورٹ سے کسی نے رجوع نہیں کیا، صرف سپریم کورٹ باہر گئی ہے، اور ایک اور شہری گئے ہیں، 2 پیٹیشنز وہاں پہ 2-3 پیٹیشن جا چکی ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق، اور کوئی نہیں ابھی گیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کوشش کر رہے ہیں، وہ چینل ابھی تک آن ہے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں تاریخ دے رہا، بلکہ تاریخ نہیں، بے توقیری کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ان کی بے توقیری کر رہے ہیں، اور انہوں نے وزارت قانون سے رائے مانگی ہے، ان کی رائے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ ادھر 3 سال کا کیئر ٹیکر، کم از کم 2 سال کا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی چل جائے کوئی حرج نہیں ہے، یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اب مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کے تو 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، اور سارے کے سارے رہنما عمران خان سمیت وائس چیئرمین پوری کابینہ اور جو باہر ہیں وہ روح پوش ہے۔ اب مزاحمت کس نے کرنی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، انوار کاکڑ صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، 4 مقدمات، 4 انکوائریز خاموشی سے شروع ہو چکی ہیں، اور وہ اس میں مولانا اسد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر ان کے جو ہیں قریبی لوگ، ان کے خلاف ہے، اور وہ ہیں بھی بلینز اربوں روپے کی ہیں، اور ان میں سے صرف ایک 30 ارب روپے کی ہے، کوئی 24 ارب روپے کی ہے، اس طرح سے یہ شروع کروا دی ہیں۔ اور یہ انکوائریاں ظاہر ہے اب پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب ہیں، اور وزیر داخلہ بھی انہی کے ہیں، باپ پارٹی، تو وہ کر رہے ہیں، اس لیے حمداللہ صاحب جو ان کو سنا رہے ہیں، سیدھا دھمکا بھی رہے ہیں، تو ان کو جیل جانے کی باتیں کی۔ پھر اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک انکوائری کھل چکی ہے، اور وہ ہے مفت آٹا والا معاملہ، وہ بھی انکوائری چل رہی ہے۔ ایک خبر ایک دن چلوائی گئی تھی کہ جناب یہ بتا دیں کہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی چل رہا ہے، اور وہ ہے سیلاب سے متاثرین فنڈز جو آیا تھا اس میں خرد برد کی گئی ہے، کئی لاکھ جو ہیں خیمے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یہ 18 لاکھ تھیلے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، مفت آٹا سکیم۔ تو اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف انکوائری ہے، وہ چل رہی ہے، کیونکہ بینکوں کا یہ ڈالر اور جو ڈالر کا
एल सीज खोली गई थी, उसमें वो कोई 65 अरब रुपए का वो स्कैम है, वो चल रही हैं। तो ये सारी चीजें खोल दी गई हैं। तो ये इसलिए खोली गई है कि बवक्त जरूरत काम आवे, और इसलिए ये धमकाया शमकाया जा रहा है। तो देखिए जी, जरा आंखें कान और आंखें खुले रखें कि ये एक नया खेल अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। आपस में भी बर्तन खड़कने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।